भाई अब जाग रहे हैं? अनाया ने इसके कमरे का दरवाजा बचाते हुए कहा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था क्या? वो दरवाजा खोलकर बाहर आया तो इसे देखकर यूशा माथे पर पल डाले पूछने लगा। ओ भाई, मुझे एक टॉपिक समझना था। अनाया अपनी किताब सीने से लगाए इसे देखकर बोली। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जो भी पूछना हो शाम में पूछ लिया करो। ये कोई वक्त है मुझे रात को तुम्हारा अपने कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी समझना हो दिन में बाहर लाउंज में पूछा करो। अभी अपने कमरे में जाओ और आइंदा एहतियात करना। वो इसे देखकर सख्ती से बोला तो अनाया की आंखें नम हो गई। कल इसका पेपर था और वो कुछ देर पहले तैयारी करने बैठी थी, मगर एक टॉपिक ना समझ आने पर वो अपने बड़े भाई यूशा से मदद मांगने आ गई थी, मगर मुकाबिल ने इससे बुरी तरह झड़क दिया था। अपने कमरे में जाओ, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। यूशा ने सी आंखों में आंसू लिए वही जमे देखकर जरा लचकदार अंदाज से कहते हुए दरवाजा जोर से बंद कर गया। अनाया सहम कर पीछे हुई। मुकाबिल का ये रवैये से तकलीफ पहुंचाता था। न जाने वो क्यों इसे इतनी नफरत करता था, वो समझ नहीं पाती थी। एक वक्त था जब पूरे घर में सबसे ज्यादा यूशा इससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब न जाने क्या हो गया था कि वो इससे नफरत करने लगा था। अनाया ने खुद कल रात को आमना को इससे भी लेट यूशा के कमरे में जाते देखा था, और अब वो इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गया था। वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। अगले दिन अनाया पेपर देकर घर आई तो इसका मूड बुरी तरह खराब था। वो सारी रात यूशा की बातों को सर पर सवार किए रोती रही थी। ढंग से तैयारी भी नहीं कर पाई थी, इसलिए इसका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। वो घर आकर सीधा अपने और आमना के मुश्तरका कमरे में बंद हो गई थी। इसका छोटा भाई हम्माद इसे बुलाने आया था, मगर इसने इसे वापस भेज दिया। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रही थी। एक तो इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, दूसरा यूशा जब जब इसे डांटता था तो इसका मूड काफी टाइम तक खराब रहता था। इसकी माँ शाम को अपने कामों से फारिग होकर इसका खाना लेकर कमरे में आई थी। अनाया, क्या हुआ है? कमरे में क्यों बंद है? तबीयत ठीक है? इसकी माँ ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए इससे पूछा था। कुछ नहीं मामा, बस पेपर अच्छा नहीं हुआ, अनाया ने इंसानियत से कहा। तो फिर इतनी सी बात पर सर क्यों सवार कर रही हो? उठो मेरी जान, खाना खाओ, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो इसके पास बैठकर नरमी से बोली तो अनाया ना चाहते हुए उठ गई। वो डाइनिंग टेबल पर आई तो इसके बाबा इसकी खैरियत पूछने लगे। वो इन्हें जवाब देते हुए खाना प्लेट में निकालने लगी। यूशा जो आराम से खाना खाते हुए छोटे बहन भाई से बातों में मसरूफ था, इसके आने पर खामोश हो गया। वो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करता वहां से उठ गया, जिसे अनाया ने बखूबी महसूस किया। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया कि अब वो इसका अपने सामने बैठना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो बेदिली से खाना खाने लगी। अनाया को भी अपने साथ ले जाओ। वो आमिर हम्माद की जिद पर इन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था जब इसकी माँ बोली। अनाया को पूरा यकीन था वो इनकार कर देगा, और ऐसा ही हुआ। अम्मी वो क्या करेगी जाकर, मैं इसके लिए आइसक्रीम लेता हुआ आऊंगा। वैसे भी अब बड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लगता इसलिए जाते हुए। यूशा माँ से कहता हुआ इन दोनों को अपनी बाइक पर बिठाकर घर से निकल गया। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी अनाया रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई थी। न जाने वो इसके साथ इतना फर्क क्यों करता था। बाकी बहन भाइयों से तो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसे न जाने क्यों नापसंद करता था। आप ही आपके लिए आइसक्रीम। इसका छोटा भाई हमाद चहक कर एक शॉपर इसके सामने कर गया। वो लोग आइसक्रीम खाकर वापस आ गए थे। ये तुम खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा, अनाया ने मुस्कुराकर अपने भाई से कहा। लेकिन आप ही, मैं तो खा कर आई हूँ, यह आपके लिए है। वो मासूमियत से इसे देखकर बोला। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी आइसक्रीम भी तुम खा लो। वो ये बोलकर वहां से उठ गई, जबकि हम्माद खुशी खुशी अनाया की आइसक्रीम खाने के लिए शॉपर से निकालने लगा। बाहर शहर में बाइक खड़ी करता यूशा, जो इसकी बातें सुन रहा था, वो अंदर आया तो वो कहीं नहीं थी। हम्माद, आइसक्रीम वापस रखो। हम्माद को इसकी आइसक्रीम खोलते देख कर इसने जरा गुस्से से कहा। लेकिन भाई, आप ही ने कहा है कि हम्माद ने कुछ कहना चाहा, मगर वो इसे डपट गया। तुम अपनी आइसक्रीम खा के चुके हो। यूशा ने इसे घूरा घर का तो वो मुंह बनाकर आइसक्रीम वापस टेबल पर रख गया। यूशा ने एक नजर अनाया के कमरे के बंद दरवाजे पर डाली। वो खुद इसके कमरे तक नहीं जाना चाहता था, इसलिए इसकी आइसक्रीम उठाकर फ्रिज में रख दी। अनाया बेटा, आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? अनाया की माँ यूशा के कहने पर आइसक्रीम लेकर इसके पास आई थी। मेरा पेपर है मम्मा, दिल नहीं चाह रहा, और फिर मैं नहीं चाहती कि पेपर्स के दौरान बीमार पड़ जाऊं। आप ये हम्मान या आमना को दे दें। अनाया के जवाब पर खामोश हो गई। समझ तो गई थी, मगर कुछ कह ना पाई। फरहत बेगम और अब्दुल रहमान साहब के 3 बच्चे थे।
25 سالہ بڑا بیٹا یوشا جو کہ انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، اس کے بعد اس سے 15 سالہ چھوٹے آمنہ اور حماد جو کہ جڑواں تھے۔ عنایہ عبداللہ صاحب کی بہن کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ کا بچپن میں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بس 2 سال کی تھی جب ان کے پاس آئی تھی اور تب سے انہوں نے بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ اسے اس حقیقت سے انجان رکھا گیا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ یوشا اس سے 3 سال بڑا تھا۔ بچپن سے ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ یوشا اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ حماد اور آمنہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے، پہلے سے عنایہ ہی اس کی لاڈلی تھی۔ حماد اور آمنہ کے آنے کے بعد بھی وہ سب بہن بھائیوں میں عنایہ سے زیادہ محبت کرتا تھا، مگر جیسے ہی وہ دونوں جوان ہوئے تو یوشا کی ماں نے یوشا کو عنایہ کے بارے بتا کر اسے فاصلے پر رہنے کا کہا۔ یوشا ماں کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اب عنایہ سے فاصلے پر رہنے لگا تھا، لیکن عنایہ جو کہ اس کی محبت و توجہ کی عادی تھی، اس کے اچانک بدل جانے پر وہ اس سے بری طرح اگنور کرنے پر بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس سے اچانک نفرت کرنے لگا ہے۔ یوشا کا اس سے دور رہنا، اچانک بدل جانا عنایہ کو عجیب سی اذیت میں مبتلا کر گیا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی وہ اسے بری طرح جھڑک دیتا۔ وہ جو پہلے سب سے آگے عنایہ کو رکھتا تھا، اب باقی بہن بھائیوں کو اس پر فوقیت دینے لگا تھا۔ اس کا یوں اچانک بدل جانا عنایہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی اسے اپنی کوئی غلطی نہیں ملی تھی جس کی بنا پر وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اگر مقابل نے اسے اس قدر محبت نہ دی ہوتی تو شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر وہ تو اسے اپنی محبت کا عادی بنا کر بیگانہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ یوشا سے ہی اٹیچ تھی، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس کی جانب بھاگتی تھی، اور وہ بھی تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی جب اچانک وہ بدل گیا۔ اس کا وہ بھائی جو اس پر جان چھڑکتا تھا، اب اسے اپنے ارد گرد بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ مقابل کا یوں غیروں جیسا سلوک عنایہ کے معصوم سے دل پر بہت بھاری گزر رہا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اسے اس کی بے رخی کی عادت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا رویہ اور الفاظ بہت بری طرح سے متاثر کرتے تھے، جبکہ یوشا کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے، وہ اس سے گریز برتنے لگا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی اس جیسی انسیت تھی وہ کم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے جذبات ضرور بدلنے لگے تھے۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ بہن سمجھا وہ اصل میں اس کی بہن ہی نہیں تھی۔ یہ بات اسے قبول کرنے میں کافی وقت لگا، مگر اس حقیقت کے ساتھ ہی اس کا دل و احساسات بھی بدلنے لگے تھے۔ وہ اب اسے بہن کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں موجود انسیت کی جذبے الگ ہی رخ لے چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سے پسند کرنے لگا تھا، مگر بہن کی نظر سے نہیں، لیکن وہ لڑکی تو اسے آج ہی بھائی سمجھتی تھی۔ وہ اپنے ہی جذبات سے خوف کھانے لگا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے بھائی سمجھتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مگر اس کا اپنے دل و جذبات پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنے جذبات سے ڈرتا تھا، ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے جذبے مقابل پر عیاں نہ ہو جائے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے گریز کرتا تھا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنے ہی جذبات سے خوف کھا کر وہ اسے خود سے دور کرنے کو اس پر سختی کر جاتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر مقابل کے اس رویے کا کس قدر برا اثر پڑ رہا ہے۔ ماما مجھے ایک ٹاپک پر ریسرچ کرنی ہے، آپ بھائی کا لیپ ٹاپ لا دیں گی؟ اس کا کل آخری پیپر تھا۔ وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ یوشا کے پاس جانے سے جھجک رہی تھی، اس لیے اس نے مانگنے کی بجائے وہ فرحت بیگم کے پاس آئی تھی تاکہ اس کا لیپ ٹاپ لے دے۔ ارے بیٹا وہ تو دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ 1-2 دن لگ جائیں گے، اس کے کمرے میں دیکھ لو، لیپ ٹاپ ملتا تو تم اٹھا لو۔ ماں کی بات پر وہ سر ہلا کر یوشا کے کمرے کی جانب آئی۔ وہ گھر پہ نہیں تھا، اس لیے وہ پرسکون ہو کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ بچپن میں اسی کے پاس اس کے کمرے میں کہانیاں سنتے ہوئے سو جایا کرتی تھی، اور اب وہ اسے اس کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ جانے وہ کیوں ایسے بدل گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر تکلیف ہوئی تھی، جسے جھٹک کر وہ لیپ ٹاپ تلاش کرنے لگی۔ لیپ ٹاپ تو مل گیا، مگر اس کی چارجنگ نہیں تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کا چارجر بس یوشا کے کمرے میں ہی لگتا تھا۔ اس لیے وہ وہیں پر بیڈ کے ساتھ والے سوئچ بورڈ میں چارجر لگا کر لیپ ٹاپ آن کرتی اپنا کام کرنے لگی۔ وہ جب پڑھنے لگتی تھی تو ارد گرد کی خبر نہیں رکھتی تھی، اب بھی اس کی مکمل توجہ پڑھائی کی جانب تھی۔ یوشا یہاں نہیں تھا، اس لیے وہ بڑے آرام سے اس کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ چارج ہونے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھ کر پڑھتی رہی۔ پڑھتے کرتے کب اسے نیند آئی سے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وہیں اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی بیڈ کراس سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔
यूशा जिसकी ट्रिप कैंसिल हो गई थी और वो रात को घर वापस आ गया। रात के 2 बज रहे थे, सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे। वो अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोलकर थका हुआ सा अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह साकित रह गया। अनाया इसके बेड पर बैठे-बैठे अपनी गोद में किताब रखे सो रही थी। सामने इसका लैपटॉप खुला पड़ा था, इसकी गर्दन एक जानब ढलकी हुई थी। इसे अपने कमरे में देखकर यूशा का दिल बेख्तियार धड़का था। वो कितनी ही देर इसके मासूम चेहरे को देखने लगा। ये चेहरा कब इसको दिल और जान से प्यारा हुआ वो समझ ही नहीं पाया। जब तक एहसास हुआ तब तक वो इसके दिल पर काबिज हो चुकी थी। जब से वो अपने जज्बात से आगाह हुआ था तब से इसे ग्रेस करते वो खुद से ही नजरें चुराने लगा था। इस दिन से इसने इसकी जान पर निगाह उठाकर देखना ही छोड़ दिया था। आज कितने अरसे बाद इसे यूं देख रहा था। इसका दिल चाह सारी रात क्यों ही इसके मासूम चेहरे को देखता रहे, मगर वो अपनी हुदूद जानता था। वो अभी इसके लिए नामहरम थी। अब वो पहले ही अपने जज्बात के आगे शर्मिंदा था। अब मज़ीद अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसे इस तरह अपने कब्र में देखने को ख्वाब तो न जाने कब से देख रहा था, मगर इसे अपनी महरम बनाकर, और अभी वो इसके में नामहरम थी। यूशा ने अपने दिल के इल्तिजाओं को नज़रअंदाज करते हुए खुद को ही दबटा था। साथ ही अपनी निगाहों को लगाम डालकर निगाहें फेरी जो गुस्ताख होती इस परी पैकर के चेहरे की जानब बार बार भटक रही थी। वो इसे अपनी महरम बनाना चाहता था, लेकिन वो जानता था ये इतना आसान नहीं, खास तौर पे अनाया के लिए जो हमेशा से अपना बड़ा भाई समझती थी। वो कैसे इससे कहेगा कि वो मोहब्बत करता है इससे, और इसके घर वाले वो सब क्या सोचेंगे। वो जानता था कि ये मोहब्बत का सफ़र आसान नहीं होगा, ना ही इसे पाना आसान होगा। वो नींद में किसमिसाई तो वो हड़बड़ा कर अपने ख्यालों से बाहर आकर रुख फेर गया। गहरे गहरे सांस लेता वो इसकी जानिब मुड़ा तो अब इसके चेहरे के तासुरात सख्त थे। अनाया, अनाया। वो इसके सर पर खड़ा आंखें मूंद कर चिल्लाए तो अनाया हड़बड़ा कर उठी। यूशा को अपने सर पर खड़ा पाकर वो जल्दी से सीधी होकर आंखें मसलने लगी। तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोला। वो भाई, असल में मुझे कुछ रिसर्च करनी थी। अम्मी ने बोला कि मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ, और उन्होंने कहा कि आपको इस दिन के लिए घर पर नहीं है, इसीलिए मैं यहीं बैठकर पढ़ने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। अनाया हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठी थी। गेट लॉस्ट आया है, निकलो मेरे कमरे से। तो गुस्से से गुर्राया तो अनाया सहम कर तेजी से भागकर इसके कमरे से निकली। अगर उसे पता होता वो वापस आ जाएगा तो वो किसी सूरत यहाँ बैठकर ना पड़ती, लेकिन वो तो इस ख्याल में बैठ गई थी कि वो घर पर नहीं है। वो रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी, जबकि दूसरी तरफ अपने कमरे में इसकी मौजूदगी को महसूस करते वो हसीन नौजवान सारी रात सो नहीं पाया था। वक्त यूं नहीं अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। यूशा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। वो अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। अनाया ने भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी। इस रात के बाद से वो खुद ही यूशा से फासले पर रहने लगी थी। इसका दिल भी अब मकाबल से मुतनफ़िर हो गया था। अब इसे इसकी मौजूदगी और रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो खुद ही इसे इग्नोर करती थी। वो दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह एक रहते थे, बल्कि एक दूसरे से ही छुपते फिरते थे। अब तो ये हाल था कि बिला ज़रूरत वो दोनों एक दूसरे को मुखातिब तक ना करते थे। सब ऐसे ही चल रहा था जब अचानक एक रात अब्दुल्ला साहब की तबीयत बिगड़ गई। यूशा फौरन इन्हें अस्पताल ले गया, मगर वो अपनी जान की बाजी हार गए। इनको अचानक ही हार्ट अटैक आया था। वो पहले से दिल के मरीज थे और यह अटैक जानलेवा साबित हुआ था कि इनकी मौत की खबर घर में सब पर क़यामत बनकर टूटी थी। फरहत बेगम, यूशा और अनाया तीनों ही बुरी तरह गम से निढाल हो गए थे। आमिना और हम्माद अभी बच्चे थे, इसलिए वो जल्दी बहल गए थे। यूशा भी मर्द था, इसलिए बहुत जल्द वो भी खुद को संभाल चुका था। अगर कोई इस गम को अब भी दिल से लगाए हुए था तो वो फरहत बेगम और अनाया थी, जो ये सब भूल नहीं पा रही थी। इन दोनों पर इनकी मौत का बहुत बड़ा असर हुआ था। अब्दुल्ला साहब की मौत को देखते ही देखते 5 माह गुजर गए थे। इन 5 माह में फरहत बेगम अपने शौहर के गम में बिल्कुल बिस्तर को होकर रह गई थी। अनाया ही थी जो कि घर और बाकी बहन भाइयों को संभाल रही थी। यूशा से बातचीत अब भी बंद थी। वो दोनों एक दूसरे से कतराते थे। अनाया इस वाक़ये के बाद मज़ीद खामोश और तनहा हो गई थी। इन्हीं दिनों फरहत बेगम ने यूशा से अनाया की शादी की बात की थी। बेटा, तुम्हारे बाबा अनाया की शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। अब इनके जाने के बाद मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ही इसे अपने घर के होते देख लूँ। वो अब चाहती थी कि यूशा अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करे और अनाया को भाई बनकर रुखसत करे, क्योंकि अब वही घर का सरबराह था। अपनी माँ की बातें सुनकर यूशा लब भेज गया। अभी मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ।
یوشا سر جھکا کر دھیمے انداز سے بولا تو اس کی بات پر اس کی ماں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت زدہ بولی۔ میاں آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ میری سگی بہن نہیں، اس لیے اسے لے کر میرے جذبات بدل گئے۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی اسے بہن کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یوشا کی بات پر کتنی دیر خاموش رہی اور ان کی یہ خاموشی یوشا کی جان پر بہت بھاری تھی۔ انایا انہیں بہت عزیز تھی، انہوں نے ہمیشہ سے بیٹی سمجھا تھا۔ اگر وہ ان کی بہو بن جاتی تو اس سے اچھی بات بھلا کیا تھی؟ ان کا بیٹا بھی یہی چاہتا تھا، لیکن انایا نے نہ جانے کیا فیصلہ کرے۔ وہ تو ابھی تک اس حقیقت سے ہی واقف نہیں تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ ایسے میں یوشا سے شادی کا کہنا یہ حقیقت آسان نہیں ہوگا۔ کیا انایا مان جائے گی؟ وہ بیٹے سے اپنے خدشے کا اظہار کر گئی تھی۔ اگر آپ کہیں گی تو ضرور مانے گی، ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چلنا ہی ہے، بہتر ہوگا ابھی بتا دیں۔ آپ اسے کہیں گی تو وہ منع نہیں کرے گی، ویسے بھی آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتی۔ یوشا کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی۔ انہوں نے اسی رات انایا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ انایا میری جان، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی سگی بیٹی سمجھا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم عبداللہ صاحب کی بہن کی بیٹی ہو۔ تمہارے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے، تم بہت چھوٹی تھی جب ہم تمہیں اپنے گھر لے آئے۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں بیٹی کی طرح پالا، کبھی اپنے بچوں اور تم میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تم اپنے دل میں کوئی وہم نہ پالو، اس لیے حقیقت ہمیشہ تم سے چھپا کر رکھی۔ تمہارے بابا تمہاری شادی کے لیے پریشان تھے، وہ تمہیں خود محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے، مگر انہیں مہلت نہیں ملی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی خواہش پوری کر دوں۔ تم میری بیٹی ہو، میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ کیا تم میرے بیٹے یوشا سے شادی کرو گی؟ فرحت بیگم اسے آہستگی سے بتاتی چلی گئی، جسے عنایت ساکت سے سن رہی تھی۔ وہ جب بھی حقیقت جان کر ہی صدمے کی کیفیت میں تھی۔ یوشا سے شادی کا سن کر ہی اسے اس گھر کی چھت خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ بے یقین ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جن کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یہ سب ایک خواب ہو۔ اس کے لیے تو یہ قبول کرنا ہی بہت مشکل تھا کہ جنہیں تمام عمر ماں باپ مانا، وہ اس کے سگے ماں باپ نہیں۔ پھر یوشا سے شادی، جسے ساری عمر اپنا بھائی سمجھا، اس سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ ہاں، ان کے درمیان بہن بھائی والی محبت نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی عنایت کے لیے وہ ہمیشہ سے اس کا بھائی ہی تھا، تو کیسے اسے شادی کر سکتی تھی؟ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں امید تھی۔ عبداللہ صاحب کی جانے کے بعد وہ کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں کسی بھی طرح کے صدمے سے دور رہنے کا بولا تھا، اس لیے عنایت ان کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کیسے انکار کرے۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ ہی میری ماما ہے، مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری ماں باپ کون تھے، لیکن یوشا بھائی تو بھائی ہے نا میرے، میں کیسے ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ پلیز میرے ساتھ یہ نہ کریں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے ہمیشہ انہیں اپنا بھائی سمجھا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ عنایا میری بچی، میں نہیں جانتی میرے پاس کتنا وقت بچا ہے، میں اپنی زندگی میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اور تمہارے لیے یوشا سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری خاطر اس سے شادی کر لو۔ اگر تم واقعی مجھے اپنی ماں مانتی ہو تو میری بات سے انکار مت کرنا۔ ان کی بات پر عنایا نہ چاہتے ہوئے بے بسی سے سر جھکا گئی۔ وہ اپنے بابا کو کھو چکی تھی، اب ماں کو کھونے سے ڈرتی تھی، اس لیے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا گئی۔ عنایا کا اقرار کرتے ایک ہفتے کے اندر اندر دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ جہاں یوشا اپنی محبت کو پا کر بے حد خوش تھا، وہیں پر عنایا کے لیے یہ رشتہ اذیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ دیر رات کو اپنی دوستوں سے فارغ ہوتا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا، مگر جس کے لیے یہ کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ حروق سا تازہ پھولوں سے سجے اپنے کمرے کو دیکھنے لگا، جہاں اس کی دلہن کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہ سرے سے غائب تھی۔ یوشا لب بھیج کر کمرے کا جائزہ لینے لگا، وہ کہیں نہیں تھی، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کہاں ہوگی۔ یقیناً وہ اپنے پرانے کمرے میں تھی، لیکن وہ شادی کی رات ایسا کچھ کرے گی اسے یہ امید نہیں تھی۔ وہ یہ تو جانتا تھا وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کے رویے کی وجہ سے اسے کافی دور ہو گئی، پھر ہمیشہ سے اپنا بھائی مانتی آئی ہے۔ اس کے لیے رشتہ قبول کرنا کافی مشکل ہوگا، مگر وہ شادی کی رات اس کی دلہن بنی اس کے کمرے پہ انتظار کرنے کے بجائے یہاں سے غائب ہو جائے گی، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ تیزی سے اب اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ پہلے آمنے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ بے جتاب کھا کر رہ گیا۔ فرحت بیگم کافی بیمار رہتی تھی، اس لیے وہ اسے یوشا کے کمرے پہ بٹھا کر خود آرام کرنے چلی گئی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، اس لیے جو بھی مہمان آئے تھے وہ شادی ہال سے بھی ہی واپس چلے گئے تھے۔ گھر میں کوئی نہیں روکا تھا۔ ہاں، یوشا کے کچھ دوست تھے جو کہ
بیٹھک میں بیٹھے تھے اور وہ کافی لیٹ انہیں فارغ کر کے اپنے کمرے میں آنے والا تھا۔ یہ اسے فرحت بیگم سے پتہ چلا تھا۔ فرحت بیگم کے جاتے ہی وہ اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حماد الگ ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ ان کا چھوٹا سا گھر 3 کمروں، ایک بیٹھک، کچن، لاؤنج اور ایک اسٹور روم پر مشتمل تھا۔ تینوں کمروں کے ساتھ اٹیچ واش روم تھی۔ ایک روم میں فرحت بیگم اور عبداللہ صاحب رہتے تھے، دوسرے کمرے میں یوشا اور تیسرے کمرے میں آمنہ اور عنایہ رہتی تھی۔ حماد پہلے یوشا کے ساتھ سوتا تھا، لیکن پھر اس کی روک ٹوک سے تنگ آ کر اس نے ضد کرتے ہوئے اسٹور روم میں اپنا کمرہ سیٹ کر لیا۔ عنایہ کے اپنے کمرے میں آنے پر آمنہ کچھ پریشان تو ہوئی تھی، ساتھ ہی بہت سے سوالات بھی کیے تھے، لیکن عنایہ نے اسے باتوں سے بہلا لیا تھا۔ ساتھ ہی اسے وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ وہ رات کو یہاں رکتی ہے، جس پر آمنہ سر ہلا گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ عنایہ نے کمرے میں آ کر روسی لباس و میک اپ وغیرہ اتار کر آرام دہ لباس پہن لیا تھا۔ آمنہ تو کب کی سو چکی تھی، لیکن عنایہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کی زندگی نے اچانک ہی پلٹا کھایا تھا کہ اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جسے اس نے ساری عمر اپنا ماں باپ سمجھا، وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ جنہیں ہمیشہ بہن بھائی مانا، وہ اصل میں اس کے بہن بھائی تھے ہی نہیں۔ یہ بات قبول کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ پھر اچانک یوشا سے شادی، یہ سب باتیں اسے اپنی ذہنی طور پر کافی تھکا گئی تھی۔ اس کا ذہن عجیب سی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی پرسکون زندگی اچانک ہی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی کہ جہاں اس کا چین سکون سب رخصت ہو گیا تھا۔ یوشا اور اس کے درمیان کافی عرصے تک بات چیت بند تھی۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے سے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان بہن بھائی کا تعلق تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عنایہ نے ہمیشہ اسے بائی ہی مانا تھا۔ مانا کہ دل اس شخص سے منتفر ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے بھائی سمجھتی تھی۔ اب اچانک یوں اس طرح سے اپنا شوہر ماننا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نکاح کے بعد کیسے اس کا سامنا کرے گی۔ اس لیے تو وہ اپنے کمرے میں آ کے چھپ گئی تھی۔ کچھ اس کے ذہن پر غصہ بھی سوار تھا کہ اس شخص نے اسے ہمیشہ بری طرح دھتکارا تھا، ہمیشہ اس کے معاملے میں فرق کیا تھا۔ وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی اس شخص کی بے رخی اور بے اعتنائی، جس نے اسے بری طرح توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے وہ سب یاد تھا۔ اس کے دل میں مقابل کے سوائے غصے اور تنفر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ کیسے اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتا تھا، کیسے اسے اپنے کمرے سے نکالا تھا۔ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ اسے سب یاد تھا۔ جس کے کمرے میں اسے ذلیل کر کے نکالا تھا، وہ اس کے کمرے میں کیسے اس کی دلہن بن کر بیٹھتی، یہ اسے کسی صورت گوارا نہ تھا۔ اسی لیے وہ فرحت بیگم کے سونے کا یقین کرتی آمنہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ویسے تو اسے یقین تھا کہ ایک تو وہ شخص اسے ناپسند کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے بھی یقیناً یہ رشتہ قبول کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا، مگر پھر بھی اس نے احتیاطاً کمرہ لاک کر لیا تھا۔ وہ تو اسے اپنی بہن ماننے سے انکاری تھا، تو اب جب اس کی دلہن بن گئی تھی تو جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کا ذہن بہت سی سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ آمنہ کب کی سو گئی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ سو نہیں پائے گی۔ جس دن سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے بابا ماما کی سگی بیٹی نہیں ہے، اس دن سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ پھر اوپر سے شخص کے ساتھ شادی، جسے ہمیشہ بھائی سمجھا، جو اسے سخت ناپسند کرتا، یہ سب اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ آج رات تو وہ بچ گئی تھی، لیکن وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کب تک اس رشتے سے اور اس شخص سے نظریں چرائے گی، کب تک ایسے بچتی رہے گی۔ وہ فرحت بیگم کی خاطر اس رشتے کو قبول تو کر چکی تھی، مگر اس کو دل کسی طور پر اس رشتے پر راضی نہیں تھا، اور اگر فرحت بیگم کو پتہ چل جاتا کہ اس نے شادی کی رات کیا حرکت کی ہے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ بے شک اس کی ماں نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ماں بن کر پالا تھا، اور عنایہ کو بھی وہ بے حد عزیز تھی۔ وہ ان کا دل کسی صورت نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا یہ بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب اسے دلہن کے لباس میں یوشا کے خوبصورتی سے سجے کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل کس قدر بھاری ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کانٹوں پر بیٹھی ہے۔ وہ چند لمحے اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ یوشا ہی ہے۔ اس کی موجودگی کا سوچ کرتی اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ لب چباتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً سے آنکھیں موند لی اور سوتی بن گئی۔ مقابل کا سامنا کرنے اس وقت قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے شوہر کی حیثیت سے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یوشا کچھ دیر دروازہ بجا کر کوئی جواب نہ پا کر گہرا سانس لیتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں خوبصورتی سے سجے پھولوں سے منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ مشکل اپنے غصے پر ضبط کرنے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی کی رات اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں بند ہو جائے گی۔ اس رات کو لے کر کتنے خواب دیکھے تھے۔ وہ جانے کب سے اس رات کا انتظار کر رہا تھا، اور اب جب یہ رات آئی تھی تو اس کی دلہن غائب تھی۔
غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ زیادہ دیر اس کمرے میں رہا تو کچھ برا کر بیٹھے گا۔ اگلی صبح عنایت صبح سویرے کمرے سے نکل آئی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرحت بیگم اسے اپنے کمرے میں نکلتے ہوئے دیکھے۔ فرحت بیگم اٹھی تو اسے کچن میں ناشتہ بنا کے تیاری کرتے ہوئے پایا۔ ارے عنایت، تم اتنی صبح کیسے اٹھ گئی؟ ارے کیا کر رہی ہو تم؟ پہلے دن کی دلہن کام نہیں کرتی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں نے یوشا سے بولا تھا کہ آج صبح کا ناشتہ باہر سے ہی منگوا لے۔ ایسا کرو اسے بلا لاؤ۔ فرحت بیگم کے ٹوکنے پر جذبت سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں مما، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، یہاں کیسا تکلف؟ میں پہلے بھی تو ناشتہ بناتی ہوں، آج بنا لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ وہ انہیں بے فکر کرتے ہوئے نرمی سے بولی مگر وہ مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی ان دنوں کی بحث جاری تھی کہ یوشا کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آتے ہی سوال کیا، ساتھ ہی ایک گہری نظر سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس اپنی دلہن پر ڈالی جسے دیکھ کر ہڑبڑا کر رخ موڑتی کچن کی کیبن سے کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ تم اٹھ گئے؟ میں نے تو بولا تھا نا کہ آج کے دن کم سے کم ناشتہ باہر سے منگوا لینا۔ اب کیا میری بہو اچھی لگے گی شادی کے اگلے دن کام کرتے ہوئے؟ وہ بیٹے کو گھور کر بولی تو یوشا مسکرا دیا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا کہ وہ ساری رات گھر نہیں تھا، لیکن ان کی بات اسے یاد تھی، اس لیے تو صبح صبح ناشتہ لے کر گھر واپس آ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے امی، میں ناشتہ لے کر آئی ہوں، آپ فکر مت کریں، آپ کی بہو کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ناشتے والے ڈھیروں شاپر کچن کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو فرحت بیگم پھر سے اسے ٹوک دی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ لے آؤ۔ ایسا کرو کہ اپنا اور عنایہ کا ناشتہ نکال کر کمرے میں لے جاؤ، تم دونوں وہیں ناشتہ کر لو، میں آمنہ اور حماد کو خود ناشتہ دے دوں گی اور خود بھی کر لوں گی۔ عنایہ بیٹا، تم پہلے دن کی دلہن ہو، یہ کیا سادہ سے ہولی میں پھر رہی ہو؟ ایسا کرو میری بیٹی کی کوئی اچھا سا ہیئر ڈریس پہن کر میک اپ وغیرہ کر لو، یوشا ناشتہ لے آئے گا تو تم دونوں آرام سے ناشتہ کر لینا۔ عنایہ ان کی بات پر انہیں دیکھ کر رہ گئی، وہ تو اسے احتجاج یا بہانے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ یوشا نے ایک گہری نظر بدھ بنی کھڑی اپنی بیوی پر ڈال کر مسکراہٹ دبا کر ناشتہ نکالنے لگا۔ عنایہ بچے جاؤ نا، شاباش۔ اسے ہنرک انداز سے وہیں کھڑے دیکھ کر انہوں نے پھر کہا تو وہ سر جھکائے کچن سے نکل آئی، لیکن یوشا کے بجائے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ فرحت بیگم اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر حیرت زدہ سی بولی۔ وہ ماما، میرا میک اپ میرے کمرے میں رہ گیا ہے، وہی لینے جا رہی ہوں۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ فرحت بیگم کا رخ بیٹے کی جانب تھا جسے وہ اپنی بہو کے حوالے سے ہدایت دے رہی تھی۔ اف، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی، اب کیا کروں گی؟ کہیں ماما ادھر ہی نہ آ جائے۔ وہ عجیب سی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی، کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ یوشا نے پہلے ماں کو کھانا نکال کر دیتے ہوئے انہیں ان کے کمرے میں بھیجا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنی طبیعت خراب کر لیں، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ وہ حماد اور آمنہ کے ساتھ ان کی بہو کو بھی ناشتہ کروا دے گا، وہ بے فکر ہو جائے۔ حماد اور آمنہ ان دونوں ہی نے ناشتہ کر کے اسکول جانا تھا، اس لیے یوشا نے انہیں ناشتہ نکال کر دیا تو وہ دونوں جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگے۔ آمنہ اپنے کمرے میں اسکول بیگ لینے آئی تو ساتھ ہی کمرے میں پریشان سے بیٹھی عنایہ کو یوشا کا پیغام بھی دے دیا۔ آپ ہی بھائی نے کہا ہے کہ آ کر ناشتہ کر لیں۔ آمنہ نے کہا تو عنایہ نے اسے دیکھنے لگی۔ ماما کہاں ہے؟ عنایہ کو صرف ان کی فکر تھی، وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، بھائی نے ناشتہ کرا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر عنایہ کچھ پرسکون ہو گئی۔ بیٹھ کیوں گئی ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ اسے پرسکون بیٹھا دیکھ کر آمنہ پوچھنے لگی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، تم جاؤ، تم اسکول سے دیر ہو رہی ہے، تمہاری بس نہ نکل جائے۔ آمنہ سے کہتے ہوئے وہیں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آمنہ نے اسکول جاتے ہوئے بھائی کو عنایہ کا جواب سنایا تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر رہ گیا۔ ان دونوں کے اسکول جانے کے بعد وہ عنایہ کے کمرے کی جانب آیا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ عنایہ سے اپنے کمرے میں دیکھ کر شیرنی کی مانند گررائی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، اس لیے تو وہ پرسکون سی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ کسی صورت اس کے کمرے کا رخ نہیں کرے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ پہلے وہ اس کے لیے نامحرم تھی، اس لیے وہ اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، مگر اب تو وہ اس کی محرم تھی تو وہ اس کے اوپر مکمل حق رکھتا تھا۔ اب کیسا پردہ وہ گریز؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ یوشا نے نرم انداز میں سوال کیا۔ میری مرضی، آپ کو اس سے کیا، اپنے کام سے کام رکھیں۔ عنایہ کے بدتمیزی کرنے پر یوشا کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ بے اختیار سے قریب آیا، ابھی بھی کچھ سمجھ پاتی مقابل اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کر گیا۔ عنایہ سے اچانک آفتاب اور حیران سی سے دیکھنے لگی۔ اپنا کام ہی کر رہا ہو بیوی، تم بھول گئی ہو کہ بیوی ہو تو میری، اور میرا کام ہے اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ چلو اور ناشتہ کرتے، ابھی تو رات کے حساب کتاب بھی باقی ہے۔ یوشا نے اپنا چہرہ اس کے مقابل بے حد قریب کرتے ہوئے غمگین آواز میں کہا
تو عنایا کا حلق خشک ہوا تھا. اس نے دور ہونا چاہا تو وہ اس کی کمر پہ بازو حائل کر گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے. روح ہکلاتے ہوئے بولی. چل کر میرے ساتھ ناشتہ کرو پھر چھوڑ دوں گا. یوشا نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے مجھے چھوڑے، میں ناشتہ کرتی ہوں. عنایا نے ضد چھوڑ کر منمناتے ہوئے کہا تو وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا. دونوں نے ہی خاموشی سے ناشتہ کیا. یوشا نے کچھ دیر کی چھٹیاں لی تھی اس لیے اسے آفس جانا تھا. بیوی، کل رات تو میں نے برداشت کر لیا تھا لیکن آج مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا. میں واپس آؤں تو تمہیں اپنے کمرے میں پاؤں ورنہ یقین کرو کہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آؤں گا. یوشا نے برتن سمیٹتی ہوئے عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا، غمگین آواز میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے. عنایا اس کی باتوں پر ٹکر ٹکر سے دیکھ رہی تھی. مقابل کی اس جسارت پر وہ اپنی جگہ پھتر ہو گئی تھی. وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گیا. عنایا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا. مقابل کی قربت اور اس کا لفظ دونوں ہی اس کے لیے نئے تھے. اس سے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا، ہاں عجیب ضرور لگ رہا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو شخص اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا تھا وہ اچانک شادی کے بعد اتنا مہربان کیوں ہو گیا تھا. مقابل کی مہربانی اس کے دل پر عجیب سے انداز اثر ہو رہی تھی. عنایا، مجھے تم سے ایسی بیوقوفی کی توقع نہیں تھی. فرحت بیگم نے عنایا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا. آمنہ فرحت بیگم کو یہ بتا چکی تھی کہ عنایا رات کو اسی کمرے میں سوئی تھی، اس لیے انہوں نے اب عنایا کو بلا کر اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا. وہ کتنی ہی دیر سے اس رشتے کی نزاکت سمجھاتی رہی اور سر جھکائے ان کی بات سنتی رہی. چلو میری جان، شاباش اٹھو، اچھے سے تیار ہو کر اپنے کمرے میں جاؤ. یوشا اب شوہر ہے تمہارا، تم دونوں کی ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے. نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تم دونوں کے دل بہت جلد ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائیں گے. چلو شاباش اٹھو. اب کی بار انہوں نے عنایا کی ایک نہیں چلنے دی اور اسے اپنے سامنے تیار کر کے یوشا کے کمرے میں چھوڑ آئی. ساتھ ہی آمنہ اور حماد سے بھی بول دیا کہ اگر وہ پھر کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرے تو فوراً انہیں بتائے. کنفیوز تھی ہی عنایا کو نہ چاہتے ہوئے بھی یوشا کے کمرے میں ہی رکنا پڑا. اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی. یوشا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اپنی بیوی کو نروس سے سامنے صوفے پر بیٹھے پایا. اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی. وہ صبح بول کر تو گیا تھا مگر امید نہیں تھی کہ وہ اس کی بات مان لے گی. وہ اس سے کل رات کا حساب لینا چاہتا تھا لیکن اس کی پیاری سی صورت دیکھ کر وہ سب بھول گیا. السلام علیکم. یوشا نے سلام کیا تو عنایا نے دھیمے سے انداز میں سر جھکائے جواب دیا. وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا. کچھ دیر بعد سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں پلگ باہر آئے تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی. وہ سائڈ ڈرا سے ایک ویلوٹ کیس نکال کر اس کے پاس آیا تو عنایا جو سر جھکائے بیٹھی تھی اسے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر وہ چونک کر ذرا پیچھے ہوئی تھی. یہ تمہاری منہ دکھائی. میرا ارادہ تو کل رات دینے کا تھا مگر تم نے میرے ارادے اور ارمانوں پر ایک ساتھ پانی پھیر دیا. مقابل نے اس کی جانب کیس بڑھاتے ہوئے کہا تو عنایا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی. کیا یہ وہ شخص نہیں تھا جو اسے دیکھ کر ہی بھڑک اٹھتا تھا؟ آج وہ اسے نرمی سے بات کر رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اس کی باتوں سے شہد ٹپک رہا ہو. کیا آپ کے لیے آسان ہے اس رشتے کو قبول کرنا؟ آپ نے تو کبھی مجھے بہن ہی نہیں سمجھا، پھر مجھ سے شادی کیسے قبول کر لی؟ عنایا نے اپنے دل میں چھل رہے سوالوں کو زبان دی تھی. وہ ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھنے لگا. تم نے صحیح کہا عنایا، میں نے تمہیں کبھی اپنی بہن نہیں سمجھا. میں بہت پہلے ہی جان گیا کہ تم میری بہن نہیں ہو. اس حقیقت نے مجھے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا تھا، خاص کر تمہیں لے کر میرے جذبات. یہ سچ جانے کے بعد میں تمہیں بہن کی نظروں سے نہیں دیکھتا. میرا دل تم سے محبت کرنے لگا تھا اور یہ جذبے میرے لیے بہت عجیب سے تھے. کوئی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے اس ضمیر کی عدالت میں شرمندہ تھا. میں اپنے ہی جذبوں سے نظریں چراتا تم سے فاصلے پر ہو گیا. مجھے پتا ہے میں نے اپنے جذبوں کے عیاں ہونے کے خوف میں تمہیں بہت تکلیف پہنچائی مگر میں تمہیں اسی لیے خود دور کرتا تھا کہ تم میری نامحرم تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جذبے مجھے کسی گناہ پر مرتکب کر دیں. اپنے رب کے بنائے گئے پاک طریقے سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا. مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں تم میری آنکھوں میں جذبات دیکھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو. لیکن مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں اس طرح تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں، تمہیں تکلیف دے رہا ہوں. کیا تم مجھے میرے رویے کے لیے معاف کر سکتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں. کیا اس میرا ساتھ دو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہ عزت و محبت دوں گا کہ تم وہ سب بھول جاؤ گی. یوشا سر جھکائے کسی مجرم کی مانند اس سے اعتراف محبت کر رہا تھا.
اسے اپنے دل پر گزری داستان سناتا آخر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے امید سے پوچھنے لگا۔ عنایت سانس روکے اس شخص کو سن رہی تھی جس کے الفاظ اس کے دل پر الگ ہی انداز میں اثر انداز ہو رہے تھے۔ وہ شخص جیسے اس پر کوئی زہر پھونک رہا تھا جو اس کے دل پر لگی تمام گرد کو صاف کر گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا اس شخص سے دل کبھی نفرت کر ہی نہیں پایا تھا۔ ہاں اس سے متفر ضرور تھا مگر نفرت نہیں تھی۔ تبھی تو مقابل کے الفاظ پر وہ خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مقابل کے پر امید نگاہیں خود پر جب یہ دیکھ کر وہ سر جھکا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ زبان سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے گال حیا کے باعث لال ہونے لگے تھے۔ اس کا اقرار یوشا کے لیے آب حیات ثابت ہوا تھا۔ اس نے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اب اس کیس سے خوبصورت سا بریسلیٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنا رہا تھا۔ اس نے اس کی کلائی پر لب رکھے تو عنایت شرما کر اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ اس کا شرمیلا انداز دیکھ کر مقابل مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔